अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़ारूक हबीब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त ख़त व किताबत का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिख दिया है कि जो अरशद शरीफ का मामला है और इसके साथ साथ जो इमरान खान का पर हमला है, इससे मुताल्लिक फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरी जानिब वफाक ने सूबों के जो चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं उनको भी ख़त लिखा है KPK और पंजाब में कि सूबे के अंदर जो अमन आमा के हालात हैं उनको बेहतर किया जाए, ज़िंदगी को मामूल पर लाया जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान, वो ये कहते हैं कि गवर्नर रूल लगना नामुमकिनात में से नहीं है। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो भी ये इशारा दे रहे हैं कि जो कानूनी और आइनी तरीक़ाकार है उसको अपनाने में कोई आड़ महसूस नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, KPK, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं उनसे ये गुजारिश भी की है कि आप भी इन मामलात का नोटिस लें। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम गवर्नर रूल लगा दें तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि अदालत से जो हुक्मरान जमात है PTI उसको रिलीफ मिल जाए। FIR दर्ज हो गई है। FIR भी एक पूरा एक सिलसिला, एक कहानी ही रही है, लेकिन PTI अब इसको मुस्तरद भी कर रही है। ये सवाल भी है, आप हुकूमत में हैं, आपकी हुकूमत के होते हुए FIR दर्ज हुई और फिर आप मुस्तरद क्यों कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब के अंदाज़ है, वैसे तो वो एक बड़े एग्रेशन में आते हैं, एक उनका जो तरीका है, जिस तरह वो धमकाते हैं, वो रवैया उनका है, लेकिन आज ये गवर्नर रूल के इशारे देना, ये इसको संजीदा लेना चाहिए। और क्या इसी बेस पे इमरान खान ने अब इस्लामाबाद के अलावा एहतजाज ख़त्म कर दिया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से हुआ है। राना साहब तो आपको पता है जो उनकी मर्ज़ी है वो बोल लेते हैं, वो ये थोड़ी परवाह करते हैं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। यानी जब वो अरशद शरीफ साहब के मामले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़त लिख रहे हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, एक कमीशन बनाएं और उसमें ये चीज़ें ज़रूर देखें, तो राना साहब टीम पहले भेज चुके थे, वापस आई है, रिपोर्ट दी और उन्हें आज बता दिया है कि जनाब एक तो जो कीनिया की पुलिस थी वो झूठ बोल रही थी, उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है अरशद शरीफ साहब को। भी आप फाइंडिंग्स आप पहले दे रहे हैं जब, तो इस या तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और राना साहब के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर फाइंडिंग आप दे रहे हैं, दे चुके हैं, तो कमीशन क्या करेगा? अगर अव्वल तो ये था कि आप पहले कमीशन बनाते, वो TOR दे के उस टीम को बाहर भेजते। अब उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि हम दुबई भी टीम भेज रहे हैं। कमीशन का भी अजीब मामला है, पहले एक कमीशन बनाया, वो कमीशन ख़त्म हो गया क्योंकि रिटायर्ड जज पे बनाया था, अब भेज दिया, खुद भी इनकारी हो गए। और उसमें सवाल अजीब व गरीब हैं वज़ीर-ए-आज़म के कि जी वो क्यों यहाँ से गए। भाई सबको पता है क्यों गए और किसने उनको भिजवाया, सहूलतकारी की कि भाई जो भी उनका दोस्त था वो यही चाहेगा कि जिसकी ज़िंदगी को ख़तरा है उसको बाहर चले जाना चाहिए। तो राना साहब तो जलती पर तेल डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि मुल्क में वो अमन लाएं, सुकून लाएं, इस्तेहकाम लाएं। अपोजिशन को और इमरान खान को तो ये सूरत हाल सूट कर रही है कि उनका बयानिया जो है वो भी बिक रहा है, लोग मुस्तरब हैं, हिजान का शिकार हैं, कारोबार चल नहीं रहा, गवर्नर रूल लग गया, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है उससे भी मुबर्रा हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत तनकीद होती है इमरान खान पर या परवेज़ इलाही पर, वो भी उससे फारिग हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इरशाद साहब, 6 महीने से KPK में गवर्नर तो लगा नहीं सकी है हुकूमत। ये भी एक तमाशा है। गवर्नर रूल लगाने की बात हो रही है, मेरे ख्याल मुश्ताक गनी साहब को दे देंगे वहाँ पे स्पीकर जो हैं। तो मेरा ख्याल है आगे हैं फ़ारूक हबीब साहब, उनसे सवाल करते हैं कि फ़ारूक साहब, ये जो FIR दर्ज हो गई, आपकी हुकूमत, आपके वज़ीर आला, आपके मुशीर दाखिला, और उसके बावजूद आपकी मर्ज़ी की तो दरकिनार आपकी तरफ से FIR ही दर्ज नहीं हो सकी। वो FIR भी पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज की है, यानी वही मुद्दई हैं और वही गवाह भी हैं और वही शायद और भी बहुत कुछ हूँ। तो ये क्या तमाशा है? वो कहते हैं, देखें वही कहते हैं ना, कातिल भी खुद मुनसफ भी खुद। अब आपके तो सामने सारा निज़ाम एक्सपोज हो गया कि
بظاہر جو ہے وہ حکومت بالکل ہماری ہے، لیکن اس کے جو آئی جی پولیس ہیں وہ لگتا ہے کہ اختیارات کسی اور طرف سے سن رہے تھے، بات کسی اور کی سن رہے تھے. اور یہ تو 154 ضابطۂ فوجداری کے تحت ہر پاکستانی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ملزمان کو نامینیٹ کر سکتا ہے، اپنی فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے. یہ تو مدعی کا رائٹ ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی جگہ کے اوپر ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جو یہاں پہ ڈینائی کیا گیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں. عمران خان اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم، 3.5 سال وزیر اعظم رہے، پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی کے جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے وہ قائد ہیں، لیڈر ہیں. ایک اپنی پبلک ریلی، ایک اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اس کو لیڈ کر رہے تھے. ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، عمران خان زخمی ہو جاتے ہیں، قاتلانہ حملے میں اللہ ان کو بچا لیتا ہے، ان کے ساتھ 13 ساتھی ان کے اور زخمی ہوتے ہیں. ایک وہاں پر موقع کے اوپر ہمارا کارکن معظم جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. دنیا میں یہ کسی جگہ کے اوپر نہیں ہوا ہوگا کہ 5 دن ایف آئی آر نہ کٹے. میں تو یہ سوالیہ نشان سب سے بڑا کھڑا ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے نوکریاں بھی کرنی ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے، لیکن کسی جگہ کے اوپر تو کوئی سفائن شو کریں، کسی جگہ کے اوپر تو کوئی اپنا اصول بھی سامنے لے آئیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ آئی جی صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ کوئی اور استعمال کر رہا تھا. اور اگر بار بار جو کہا جا رہا تھا جی کہ ایک نام کو ہٹا دیا جائے، ایک نام کو ہٹا دیا جائے، فاروق صاحب تو مجھے یہ بتائیں کہ قانون سے جو ہے وہ کوئی بالا تر نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ایک تو اس بارے میں شک و شبہ کا شکار ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو 4 گولیاں نہیں لگیں. وہ کہتے ہیں 4 گولیاں جس شخص کو لگی ہوں وہ اتنی جلدی نہ تو انٹرویو دینا شروع کرتا ہے، نہ اجلاس کرنا شروع کرتا ہے، نہ پریس کانفرنس کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جواباً آپ نے یہ کیا کہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کر دیا، گھراؤ کر لیا، پورے ملک کا آپ نے گھراؤ کرنے کی کوشش کی. آج خان صاحب کو اعلان جاری کرنا پڑا، بیان جاری کرنا پڑا کہ جی آپ یہ احتجاج ختم کر دیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں، ملک میں انارکی پھیلانا؟ نہیں، دیکھیں ہم تو نہیں چاہتے انارکی پھیلانا. عمران خان کے اوپر حملہ کروا کر عمران خان کو جان سے مار دینے کی تمام سازش کر کے کوئی ملک کے اندر جو ہے وہ امن کا کام کیا گیا تھا. انارکی تو یہ پھیلانا چاہتے ہیں. آپ بیانات دیکھیں کہ عمران خان کے اوپر مسلسل بیانات چلوائے گئے. یہ جناب مذہبی بنیاد کے اوپر معاملہ آ گیا. اب مجھے آپ بتائیں کہ ان کے بیان آپ چلوائیں، آپ مریم صفدر کا چلائیں، رانا ثناء اللہ کا چلائیں، آپ سعد رفیق کا چلائیں، آپ جاوید لطیف کا بیان چلائیں، یہ جی ایک فتنہ ہے، جی اس فتنے کا جو ہے وہ سر کچل دینا چاہیے. انسٹیگیشن کون کرتا رہا؟ یہ کرتا رہا. رانا ثناء اللہ تو ہمارا ملزم ہے، وہ کیسے آ کے ہمیں کہہ سکتا ہے 4 گولیاں نہیں لگی؟ اور کیا پاکستان کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ نے مر کے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے یا آپ کی جان کو خطرہ تھا؟ ارشد شریف صدر پاکستان کو خط لکھا انہوں نے کہ ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے خلاف قتل کی سازش تیار کی جا رہی ہے. اس کے اوپر اس کو ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا. 16 ایف آئی آر اس کے اوپر درج ہوئی. اس کو کینیا کے اندر اس کو مروا دیا جاتا ہے. اس نے پھر مر کے ثابت کیا کہ اس کو تھریٹ شامل تھا. ان کو تو شرم ہی نہیں ہے. یہ تو بے حس لوگ ہیں. ان کے اندر تو یہ تو کبھی کہتے ہیں کہ خود کروا لیا، کبھی یہ جو پکڑا ہے بندہ وہاں سے، کبھی آپ نے دیکھا اتنا ہائی پروفائل کیس ہو اور اس کی آدھے گھنٹے بعد ایک اعترافی بیان کی ویڈیو آ جائے، 3 گھنٹے بعد دوسرے بیان کی آ جائے کہ جس میں ایک طوطا لا کے بٹھا دیا ہے، اس کو ایک سبق یاد کروایا گیا اس کو کہ وہ یہ سبق پڑھ کے آپ سنا دو. مجھے آپ یہ بتائیں 4 دن 5 دن ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. آج میں تو صرف فوکس بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ملک کے اندر آئین اور قانون کی حاکمیت ہے یا نہیں ہے. عمران خان کا جو رائٹ ہے ایف آئی آر درج کرنے کا، وہ پولیس نے کیوں وہ ایف آئی آر درج نہیں کی؟ اگر کسی کا دباؤ ہے تو پولیس آ کے بتائے کہ دباؤ ہے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تھے تو وہ عہدوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے. آج مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تو ہے نا، انہوں نے بھی تو سٹینڈ لیا. آج پیپلز پارٹی جو بڑی جمہوریت کی اور برداشت کی دعوے دار بنتی ہے، بلاول جس کی پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، جس کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، پرچی چیئرمین، وہ آج ایک سینیٹر اپنے ساتھی سینیٹر کی حق میں آواز اٹھانے کے لیے جس کی ایک پرائیویٹ موومنٹ اپنے ویڈیو بنا کے شیئر کر دی جاتی ہے، اس پہ اگر کوئی سٹینڈ لیتا ہے
تو اس سے استعفے مانگ لیے جاتے ہیں. یہ تو حال ہو رہا ہے یہاں پر. کسی کے اوپر بات کرنے کوئی جو بات کرتا ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا دباؤ آ جاتا ہے. میرا جو اس کو سوال جو ہے تھا، وہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم وہ سوچ رہے ہیں کہ گورنر راج پنجاب میں لگا دیا جائے. بلیغ الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ناممکن آزمی. آپ ہی حالات پیدا کر رہے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں، کیونکہ یہ جب سڑکوں پر سڑکیں بند ہوں گی تو پھر ان کو کچھ کرنا تو پڑے گا وفاق کو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان پہ جو حملہ تھا وہ 22 کروڑ عوام کے اوپر حملہ تھا. عمران خان صاحب نے، ہمارے لوگوں نے، عام لوگ بھی باہر نکلے، لوگوں نے احتجاج کیا. لیکن آپ فرق دیکھیں ارشاد عارف صاحب، یہاں پر ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں توڑا گیا، کسی جگہ کے اوپر پرتشدد احتجاج نہیں ہوئے. ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم سڑکوں کے اوپر آئیں جب ہماری بات کو نہیں مانا جائے گا، جب ہماری جائز بات کو بھی نہیں مانا جائے گا. کسی املاک کا نقصان ہوا، یہاں پر کسی اور کو معاملہ ہوا ہوتا تو یہاں پر تو نقصانات ہو جاتے. ایک رائڈر رو رہا تھا کہ میری موٹر سائیکل جلا دی گئی ہے. کل ایک شخص بجلی کے کھمبے سے جھول گیا. جو رائڈر رو رہا تھا وہ بھی سن لیں. نہیں وہ بجلی کے کھمبے والی تو کہانی کو اور کہانی ہے. وہ ہمارے وہ جو بندہ تھا اس سے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. جو رائڈر انہوں نے شو کیا گیا وہ بھی پلانٹڈ تھا. وہ آپ وہ ویڈیو بھی دکھائیں جو اسلام آباد پولیس اٹھا کے لوگوں کی موٹر سائیکلوں کو پھینک رہی ہے. عمران خان صاحب نے جب احتجاج آج کہا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر اسلام آباد کے علاوہ کسی جگہ کے اوپر اگر احتجاج جاری ہے، سڑکوں کے اوپر ہے، روڈز بلاک ہیں، آپ ان کو اوپن کر دیں تاکہ لوگوں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ عوام تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آج آپ الیکشن کروا لیں، عمران خان کو 2/3 اکثریت سے کوئی نہیں روک سکتا. یہی وجہ ہے کہ یہ عمران خان کو مارنے کے اوپر آ گئے. جس سے خطرہ ہوتا ہے اسی کو راستے سے ہٹائے جانے کی سازش ہوتی ہے نا. فاروق صاحب ایک سوال یہ ہے، بہت چرچے ہیں، عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے CNN کو، اس پہ وہ خاتون پوچھتی رہی کہ آپ کو جب حکومت سے ہٹایا گیا تو آپ امریکی سازش کا ذکر کرتے رہے، لیکن CNN پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب نے امریکی سازش کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور پاکستان میں تو 6 مہینے سے آپ نے امریکی سازش کے نام پہ یہ عوام کو ساتھ ملایا ہوا ہے. نہیں دیکھیں، عمران خان سے جو انہوں نے سوال پوچھا اس کے اوپر انہوں نے بات کر دی. ہم تو آج بھی قائم ہیں. اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر عمران خان صاحب کے کئی انٹرویوز آ چکے ہیں جو عالمی میڈیا کے اوپر ہیں. یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے. انہوں نے جو امریکی سازش ہے، جو سائفر ہے، اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے. یہ معاملہ شروع تو وہیں سے ہوا نا، جب اقتدار سے ہٹا دیتے ہیں، خان صاحب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ان کی جو پلاننگ تھی اس سے برعکس ہو جاتا ہے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. 20 حلقوں میں سے 15 حلقوں میں ہم الیکشن جیت جاتے ہیں. پنجاب میں ہماری حکومت واپس آ جاتی ہے جو انہوں نے زبردستی چھینی ہوئی تھی. خیراتی وزیر اعلیٰ کو گھر جانا پڑتا ہے. اس کے بعد بھی 7 سے عمران خان صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ قائم ہو گیا ضمنی انتخابات کے اندر. ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کال دیتے ہیں، عوام سڑکوں پہ بھی آتی ہے، انتخابات. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان تحریک انصاف رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، اور وہ سیاست میں بھی نئے نہیں تھے، ان کے والد صاحب اس سے پہلے اسپیکر اسمبلی رہے اور پھر ان کا ایک گھرانہ بڑا بااثر بھی ہے. اور پیپلز پارٹی کے لیے وہ پوٹھوہار میں راجہ پرویز اشرف کے بعد ایک بہت امید کی کرن تھے کہ پیپلز پارٹی کا اگر ریوائیول ہوتا ہے تو یہ خاندان اس کا ایک کردار رہے گا. آلدو وہ پیپلز پارٹی سے علیحدہ نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا کہ مجھے آج میری ایک پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جو پارٹی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آپ کی پارٹی پوزیشن سے ہیپی نہیں ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر اعظم سواتی کے معاملے پہ سب سے پہلے قانون ساز ہیں. PTI کے لوگوں سے بھی پہلے انہوں نے اس معاملے کو کنڈیم کیا تھا اور وہ کھل کر سامنے آئے تھے، اور انہوں نے کرٹیسزم بھی کیا تھا چیئرمین سینٹ پہ بھی اور دیگر لوگوں پہ بھی. اب ان سے لے لیا گیا استعفیٰ. سوال یہ ہے، پیپلز پارٹی خود کو بائیں بازو کی جماعت کہتی ہے، سب سے بڑی جمہوری جماعت کہتی ہے، جمہوریت کے لیے اپنے لیڈر قربان کرنے والی جماعت کہتی ہے، لیکن اختلاف رائے پہ آپ اپنے ایک سینیٹر سے استعفیٰ مانگ لیتے ہیں. اصل میں یہی وہ تضاد ہے سیاسی جماعتوں کا، سیاسی شخصیات کا، سیاسی گھرانوں کا،
جس کی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو رہی. جو حقوق آپ ریاست سے، ریاست کے اداروں سے اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اگر وہ کسی اور کی حق تلفی ہو تو آپ کی پارٹی کے لیڈر کو، جو ایک سینیٹر ہے، آپ نے بنایا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے خاندان کی، ان کے والد جو تھے وہ ڈپٹی سپیکر بھی تھے قومی اسمبلی کے، نواز کھوکھر صاحب جو تھے، حاجی نواز کھوکھر صاحب. اور پھر یہ خاصا چونکہ مالدار خاندان ہے تو محترمہ بن مالی لحاظ سے پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، پارٹی بہت زیادہ سپورٹ، پارٹی کو بھی، خاندان کو بھی. تو اس کے بعد آپ نے اس سے کہا جی استعفیٰ دے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص، یعنی آپ جو کہتے ہیں نا ضمیر کے مطابق، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی آواز بلند کر سکے. اور کیا آپ کی پارٹی پالیسی یہ ہے کہ جو سینیٹرز ہیں یا آپ کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے؟ آپ اس پر خوش ہیں؟ یعنی کوئی جواز تو ہونا چاہیے نا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جو ان کی ہم نے بھی دیکھی ہے ٹویٹ جو تھی اور بیان جو تھا، اس میں کوئی ریڈ لائنز تو انہوں نے کراس نہیں کی تھی. یہی کہا تھا نا کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے، اور چیئرمین سینٹ سے کہا تھا کہ وہ تو پہلے بھی کمیٹی ایک دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو کیمروں والا معاملہ تھا، اس پہ بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم نے کیمرے پکڑے، آپ نے کمیٹی بنائی، پہلی کمیٹی کی آج تک کوئی فائدہ نہیں. اور اس میں وکٹم جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں جی، اس میں وکٹم پیپلز پارٹی ہے، شور مچاتے رہے ہیں اس معاملے پر. لیکن آج چونکہ وہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، سنجرانی صاحب سے تعلقات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اب وہ سارا کچھ ہو گئے ہیں. لیکن ارشاد صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں یہ جو شخص مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے نا، یہ پیپلز پارٹی کے مزاج کے آدمی تھے. یہ ادب سے بڑا لگاؤ، تاریخ سے بڑا لگاؤ، ہیومن رائٹس پہ لیفٹسٹ کی اپروچ والے شخص، اور پھر پڑھے لکھے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ پیپلز پارٹی کے مزاج سے ہے یا نہیں مجھے تو نہیں پتا. مجھے تو یہ ہے کہ بھئی وہ اس ایک ایسا شخص جو لبرل بھی ہے، سیکولر بھی ہے، پارٹی کے نظریات سے بھی متفق ہے، اور پارٹی کے جو مزاج ہے اس سے بھی ہے. اگر وہ قابل برداشت نہیں ہے تو کوئی اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ صرف پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، باقی اللہ ماشاءاللہ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. اچھا، ایک بھٹو صاحب کا معاملہ تھا، وہ بھی بڑے منتقم مزاج سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ بڑی عقل مندی اور دانائی سے ان معاملات کو نبھاتے تھے. مثال کے طور پر ایک رانا خورشید علی خان صاحب تھے، جی، اکاڑے ساہیوال کے تھے. وہ ہمیشہ رو خورشید علی خان، وہ ہمیشہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر بھٹو صاحب پر تنقید کر دیتے تھے، لیکن آخری دن تک وہ پارٹی کا حصہ رہے، اور پارٹی کا فیس بچانے کے لیے، وہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جناب میں اختلاف رائے برداشت کرتا ہوں. بلکہ 77 کے الیکشن میں بھی غالباً ان کو ٹکٹ دیا گیا. اس طرح کے 2-4 اور کردار بھی تھے. تو اب پارٹی کے اندر یہ بھی سکت نہیں رہی کہ بھئی صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں اختلاف رائے برداشت ہوتا ہے، آپ اس کو کر لیں، بلا کے سزنش کر دیں، کہہ دیں کہ بھئی دوبارہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن ضروری نہیں کہ یہی وجہ ہو، کچھ اور وجوہات اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو ابھی ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے نا، اندر کھاتے کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، یہ بھی تو ایک دیکھیں ارشاد صاحب، اگر دیکھا جائے تو چودھری نثار علی خان پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، بہت سے لوگ مسلم لیگ نون کے اب بہت پسندیدہ ہو گئے پیپلز پارٹی کے، لیکن نثار علی خان 85 سے آنورڈ آج تک پیپلز پارٹی کے لیے، نہیں مسلم لیگ کے لیے رہے نا، پیپلز پارٹی کے لیے وہ پسندیدہ نہیں رہے، ہاں، اور ابھی تک وہ نہیں رہے. اور ان کو اگر اس خطے میں کوئی اپوز کرتا تھا تو وہ یہ خاندان تھا ان کا، مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، اور یہ سارا، اور وہ ہر لحاظ سے اپوز کرتے تھے. ایک اور معاملہ، اعتزاز احسن صاحب کی آج ملاقات ہوئی عمران خان سے، اس کو پھر یہ رنگ دے دیا گیا کہ اعتزاز احسن جو ہیں وہ شاید پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، اور عمران خان نے بھی یہ کہا کہ اعتزاز احسن کے جیسے لوگوں کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے. کیا اعتزاز احسن، کیونکہ یہ دوسری ایسی آوازیں ہیں، اعتزاز احسن خیر پہلی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر دوسری تھے اگر ہم دیکھا جائے، کیا اعتزاز احسن بھی ان کی رکنیت بھی معطل کی گئی؟ کیا اپنی علیحدگی کی راہیں اب دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی رکنیت تو معطل نہیں ہوئی نا.
نہیں ایک بیان پہ ان کی رکنیت معطل کی گئی نا پچھلے دنوں. اچھا یہاں مقامی طور پر جی مقامی طور پہ ان کی رکنیت ہاں وہ تو مقامی سطح کی یعنی لیڈرشپ بنیادی جو تنظیم کے ہیں تنظیم کا انہوں نے کیا لیکن لیڈرشپ کی طرف سے ایسا نہیں ہوا. لیکن عین ممکن ہے کیونکہ جو کچھ آج کل اعتزاز احسن صاحب میڈیا پر بول رہے ہیں وہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے یا عمران خان کے حق میں جاتا ہے, پیپلز پارٹی کی مخالفت حکومت کے خلاف جاتا ہے. اور چونکہ پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے تو عین ممکن ہے وہاں بھی برا بنایا جاتا ہو. کیونکہ اعتزاز صاحب یہ کہہ چکے ہیں ایک انٹرویو میں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوکل جو تنظیم ہے لاہور کی وہ میرے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی کر سکے کسی کی اشیرباد کے بغیر. اور یہ بات قابل فہم ہے کہ اگر اعتزاز احسن کے خلاف کسی نے بھی کارروائی کرنی ہے تو وہ لوکل بندہ نہیں ہوگا, وہ کسی نے اس کو اشارہ کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کر دیں تو ہم سہ لیں گے. تو یہ بات تو ہے لیکن بظاہر ابھی تک مرکزی قیادت کی طرف سے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی منصب نہیں ہے. دیکھیں یہ بھی تو بات ہے ایک اس وقت تو اعتزاز احسن صاحب کی حیثیت ایک کارکن کی ہے, ایک رکن ہے, نہ وہ سینیٹر ہیں نہ ممبر قومی اسمبلی ہیں نہ ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ ہے. تو اس لیے ممکن ہے وہ حقیقتاً تو ارشاد صاحب دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے لیے اعتزاز احسن جیسے لوگ اثاثہ ہیں اور اثاثوں کے اگر اختلاف بھی آتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے, سیریس لینا چاہیے. لیکن ایک ارشاد صاحب اور بھی اسکول آف تھاٹ ہے, جاتی عمرہ کو للکارنے کے لیے لاہور کے اندر وسطی پنجاب کے اندر ایک اعتزاز احسن ہی باقی ہے. وہ لوگ نہیں رہے, جہانگیر بدر کی بات کریں یا کوئی ہے بھی تو باقی وہ خاموش ہو جاتے تھے. کہیں یہ بھی تو آشیرواد سے تو نہیں ہو رہا؟ سیاست تو کرنی ہے نا, پیپلز پارٹی آل دو ایک علیحدہ جماعت ہے نا, نون لیگ کے ساتھ حکومت میں ضرور ہے. نہیں آپ قمر الزمان کائرہ صاحب کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب میں وسطی پنجاب کی بات کر رہا ہوں, وہ تو شمال کی طرف جاتے ہیں. لاہور میں تو ہاں پیپلز پارٹی کے پاس یہی ایک بڑے نام قداور نام جو ہے وہ یہی ہے. اس قد کاٹ کا تو بندہ بھی کوئی نہیں ہے, بندہ تو کوئی نہیں ہے, اب رہا بھی نہیں, لوگ چھوڑ گئے ہیں, چلے گئے ہیں, ادھر ادھر ہو گئے ہیں. تو یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن بنیادی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اب خود بھی جمہوریت پر ایمان لے آنا چاہیے. اور جمہوریت یا انسانی حقوق, شہری حقوق, یہ چیزیں صرف نعرے نہیں ہونے چاہیے, عملاً بھی کچھ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور یہ سوچ اب ختم ہو جانی چاہیے کہ میرے ساتھ اگر کچھ ہو تو وہ زیادتی ہے, دوسرے کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہو رہا ہے کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ بھی کیا تھا. شاہ صاحب ایک اف اینڈ بٹس میں ایک بات ہے, اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جگہ اعتزاز احسن سینیٹر آ جائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے؟ اس میں ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اعتزاز احسن صاحب اتنے پسندیدہ ہیں پارٹی میں کہ ان کو سینٹ کا جو رکنیت عطا کر دی جائے. لیکن ویسے وہ شعر ہے حماد غزنوی کا, تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے, یہ دنیا ہے یہاں ہر بات ممکن ہے. واہ واہ واہ. لیکن ارشاد صاحب اس پہ کسی حد تک جو ہے نا وہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی طرف سے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے کہ وہ ان ہیپننگز پہ کیا رائے رکھتی ہے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب. چانڈیو صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. چانڈیو صاحب آج حیرت میں ڈال دیا ہمیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی سٹیٹمنٹ نے کہ ایک پارٹی لیڈر نے انہیں بلایا اور بتایا گیا کہ آپ کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس سے پارٹی مطمئن نہیں ہے, لہٰذا میں ریزائن کر رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی اختلاف رائے پہ کب سے لوگوں سے استعفے لینا شروع ہو گئی ہے؟ مجھے اس بات کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے. میں حیدرآباد میں ہوں, مجھے علم نہیں ہے کہ میں تبصرہ کر سکوں, لیکن ان کے مصطفیٰ بھائی کے کئی بیانات ایسے آئے ہیں جس پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہونے چاہیے. قیادت کو نہ بھی ہو تو بھی ہم نے اظہار کیا ہے. ایک بیان پر تو میں نے بھی سی کے اجلاس میں کہا تھا کہ ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے
खोकर साहब का भी बयान था, और इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, उनके मुतल्लिक भी मैंने कहा था कि वो कितना भी इख्तिलाफ रखते हो वो पार्टी के इजलासों में रखें। मीडिया में बयान देने से उनकी शख्सियत तो वो बन जाती है ऊपर, लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचता है। लेकिन जिस मामले का आप हवाला दे रहे हैं मुझे पता नहीं है, पता चलेगा तो फिर तबसरा कर सकूंगा। ये दूसरी मोहतरम शख्सियत जो थी वो एतजाज आसन साहब की थी। मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूं, और एजाज साहब नहीं है, एजाज साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है। अच्छा चांदी साहब, इस वक्त जिस सूरत हाल से मुल्क दो चार है, मईशत चल नहीं रही, कारोबार हुकूमत भी आपके सामने है, कारोबारी तबका सबसे ज़्यादा परेशान है, सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, तो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब की हमेशा एक ये मुफाहमत और मुज़ाकरात की पॉलिसी रही है। तो इस वक्त क्या पीपल्स पार्टी की ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल के अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पे ला के इस बहरान को ख़त्म किया जाए और इंतखाबात की तरफ जाया जाए? बिलाशुबा आपकी बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को गुफ्त शनीद के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, तसादुम से गुरेज करते हुए सियासी बहरान से निकालने की कोशिश की है, ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन ये तब मुमकिन हुआ है जब मद्दे मुकाबल कुव्वत भी इसी रास्ते की मुसाफिर हो या चलने वाली हो। लेकिन सामने की कुव्वत अगर तसादुम की राह पे गामजन हो तो कोई भी कितना भी मुद्दबिर हो वो बातचीत करने में कामयाब नहीं होगा। बदकिस्मती से इस वक्त हम जिनसे मद्दे मुकाबल हैं, जिनका नाम खान साहब, इमरान खान साहब हैं, वो किसी भी बातचीत की बात नहीं करते, वो किसी बातचीत के कायल नहीं है, गुफ्तगू शनी के कायल नहीं है। और लेकिन एक बात जो मैं कह रहा हूं जिस पे मुझे अफसोस है, इंतहाई अफसोस है, जो किसी भी सियासतदान के शायान शान नहीं है। खान साहब कहते हैं मैं इन सियासतदानों से बात नहीं करूंगा। खान साहब, अगर आप सियासतदानों से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और फिर आपका सवाल कैसे बनेगा मेरे से कि जरदारी साहब किरदार अदा करें? वो सियासतदानों से बात करने को तैयार ही नहीं है। आसिफ जरदारी साहब तो सियासतदान है, एक मुदब्बिर सियासतदान है, दुनिया उनको तस्लीम करती है, उनके मुखालिफिन तस्लीम करते हैं। लेकिन खान साहब सियासतदानों चांडियो साहब, आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे दरवाजे जमहूरियत पसंदों के लिए खुले हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो जमहूरियत पसंद किसको कहते हैं मुझे नहीं पता। कल तक तो वो यही कह रहे हैं भाई नवाज शरीफ, जरदारी, इनसे तो मैं बात करने को तैयार नहीं हूं। उससे पहले उन्होंने कहा मैं चोरों से बात नहीं करा, चोरों का नाम उन्होंने ले लिया, इनसे बात कर। फिर उन्होंने कहा मैं असल उन लोगों से बात करूंगा जो फैसला करने का अख्तियार रखते हैं। फिर उन्होंने कहा, जिसका वाज़ेह इशारा उनका था, जिनकी वो मजम्मत कर रहे हैं, जिनको वो जो भी कह रहे हैं गद्दारों में जिनको शुमार करते हैं, जाफर और सादिक करार देते हैं, जिनको साजिशी करार देते हैं, जिनका इशारे उनकी तरफ है, बातचीत भी उनसे करना चाहते हैं। मैं ज्यादा अभी इस इश्यू पे नहीं बात करना चाहता, मैं तलखियां बढ़ाने का कायल नहीं हूं। मैं चाहता हूं पाकिस्तान आगे बढ़े, तलखियां खत्म हो जाएं। तो अगर खान साहब अगर इन तलखियों को छोड़ना चाहते हैं, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो सियासतदानों से बात करें। वैसे भी मेरे साईं अगर इंतखाब लेने चाहते हैं वो, तो पाकिस्तान की हुकूमत से बात करनी होगी, पाकिस्तान के हुक्मरानों से बात करते, चाहे न चाहें। लेकिन अगर मैं बात खत्म करते हुए एक बात कहूं, ये कोई सियासी रवैया था जो उन्होंने अपनाया था। वजीर आज़म बने तो जिस अंदाज से वो अपोजिशन लीडर से मिलते थे, वो अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए 40 कतारें क्रॉस करके आकर अपनी सीट पे बैठते थे कि कहीं मुझे अपोजिशन के लीडर को हाथ न देना पड़े, कहीं मुझे बिलावल भुट्टो साहब को हाथ न देना पड़े। ये कोई रवैया सियासी था? ये तो सियासी भी नहीं था, गैर सियासी भी नहीं था, ये रवैया तो बचकाना था। ऐसे तो बातचीत नहीं पड़ेगी, ऐसे तो जरदारी साहब अपना रवैया किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। चांडिया साहब, आपने ये और दुरुस्त फरमाया कि जी इलेक्शन अगर लेना है तो हुकूमत से बात करनी है। इलेक्शन के इशू पर तो हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन
وزیر اعظم بھی یہی کہتے ہیں, وزیر داخلہ بھی یہی کہتے ہیں, جو بھی حکومت کا آدمی بولتا ہے وہ کہتے ہیں الیکشن تو اکتوبر میں ہوں گے, باقی بات کر لیں. باقی کس ایشو پر وہ بات کریں آپ سے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی بات درست ہے, لیکن آنے والے بھی تو اپنا رویہ درست کر کے آئے نا. جب وہ شرط یہ لاگو کر کے آئیں گے کہ ہم جائیں گے الیکشن کی ڈیٹ مک لینے, کیسے بات کریں گے؟ یہ تو حکومت اپنی شکست تسلیم کر کے بات کرے گی, یہ تو نہیں کرے گی حکومت, نہیں, اور نہ کرنی چاہیے. جب ایسے کریں گے پھر انتظام کیسے چلائیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں حامی ہوں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں حامی ہوں بات چیت کا, لیکن ایسی بات چیت نہیں کرنی چاہیے کہ خان صاحب کہے آپ الیکشن دیں گے تو میں بات کرنے آؤں, ورنہ میں چوروں سے بات نہیں کرنی چاہیے. شہباز شریف صاحب کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے, حکومت کو بات چیت سے اس تکبر کے انداز سے, اس افراتفری کے ماحول میں نہیں کرنی چاہیے بات چیت. اچھا, مذاکرات نہیں ہوتے, ہم مان لیتے ہیں کہ چونکہ خان صاحب کا موڈ نہیں ہے, خان صاحب معقول طریقے سے نہیں آ رہے, حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے, آپ اگست تک چلے جاتے ہیں. جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے, جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, جس طرح کا اضطراب ہیجان عمران خان نے پیدا کر دیا, آپ خود سمجھتے ہیں, اس بات کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر ہیجان اضطراب جو ہے وہ اپوزیشن کو وارا کھاتا ہے. اپوزیشن تو چاہتی ہے کہ حکومت کام نہ کر سکے, معاملات خراب چلتے رہیں, حکومت کی پوزیشن خراب ہوتی رہے, تو اس کو تو سیاسی طور پر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ فائدہ ہو رہا ہے. حکومت کو یہ ضد یا یہ کہنا کہ اس سے پہلے تو ہم اگست سے پہلے اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, فائدہ کیا ہے؟ نہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, نہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے, نہ حکومت کو فائدہ ہے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک حصہ اور بھی ہے کہ عوام اتنے بے خبر بھی نہیں ہے, عوام اتنے پاگل بھی نہیں ہے کہ صورتحال کا جائزہ نہ لیتے ہو. تجزیہ نگار, غیر جانبدار تجزیہ نگار جس انداز کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ آپ خود دیکھیں, وہ کوئی بھی میڈیا کا حصہ ہو آپ سن لیں گے کہ پہلے تو اس کا ذمہ دار کون تھا. خان صاحب کی ساری حکومت میں ایک ہی تنقید ان پر تھی کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, لیکن اب اگر ماحول آ گیا ہے کہ ہمیں حصہ اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, ہم تیار ہیں, ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, لیکن عوام دیکھ رہا ہے کہ ضد پر کون ہے. اگر انا کا معاملہ اپوزیشن نہ بنائے تو حکومت بات چیت کرے گی, لیکن انا کا مسئلہ بنا کر جو مسائل, ان کو معیشت کی دلچسپی نہیں ہے, ان کو وہ اپنے مخصوص مفادات چاہیے, ان کی خاطر میرا خیال ہے حکومت کو جو بھی نقصہ چانڈی صاحب ہم نے دیکھا, لیکن ان کے سامنے جب طاہر القادری صاحب آپ کے دور حکومت میں, جب صرف پیپلز پارٹی کی اور اتحادیوں کی حکومت تھی, زرداری صاحب صدر تھے, وہ اسلام آباد آ گئے, آپ نے مذاکرات کیے, ایک دور ہوا, دوسرا ہوا, تیسرا ہوا, انہوں نے بات سنی اور چلے گئے. 2014 میں عمران خان صاحب گئے, اس کے لیے مذاکرات ہوئے, خیر وہ نہیں مانے, لیکن پھر افسوسناک واقعہ ہوا, اس کے بعد دھرنا ختم ہو گیا. اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ 6 سے 7 دن میں 100-150 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں, اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے بات کرنے آئے. ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی شہباز شریف صاحب نے, اس کی اپنی میٹنگ آج تک نہیں ہوئی. تو عوام تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جس کا فرض بنتا ہے ان کو قائل کرنا, اس کی طرف سے بالکل سرد مہری ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں اپوزیشن سے اور وہ تو مخالفین سے, وہ تو 77 کی جو موومنٹ ہے وہ تو ریکارڈ ہے. پیپلز پارٹی کا اپوزیشن سے بات کرنے کا اور سیاسی رویہ رکھنے کا تو ریکارڈ ہے 77 کا. جس خطرناک طریقے کی وہ موومنٹ تھی وہ آپ خوب جانتے ہیں, کن کے اشاروں پہ تھی اور کیا مقاصد تھے اس کے, وہ آپ خوب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھٹو نے بات چیت کی, جس حد تک جانا چاہیے تھا مطالبات ماننے کے لیے وہاں گئے, پھر بات چیت ان کے لیے, پھر موومنٹ بنی, پھر بیگم نسرت بھٹو صاحبہ, پھر بے نظیر صاحبہ, کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا انہوں نے, پھر آصف صاحب, انہوں نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. آپ دیکھیں بے نظیر صاحبہ, انہوں نے کوئی انا, بات چیت کرنے میں پیپلز پارٹی کمال کی جماعت ہے, وہ بحران کو, ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ معاملہ ہے
اتنی لمبا چوڑا معاملہ کیا پی ٹی آئی نے, ڈی چوک میں بیٹھے رہی, تو کیا کیا انہوں نے, کس کے آسرے پہ موومنٹ چھوڑی؟ آپ نے خود دیکھا, اٹھ کر اعلان کر دیا صبح کو انگلی اٹھے گی, صبح کو انگلی اٹھے گی, صبح کو یہ ہوگا, آپ نے خود دیکھ لیا. یہ بھی ایسا ہی تھا, لاہور سے نکلے ہیں 7-8 دن لاہور کے ارد گرد گھومتے رہے ہیں. یہ کسی بات چیت کا انتظار نہیں تھا جناب, یہ آسرا تھا کہ پھر کوئی انگلی آئے گی جس پہ ہم بیٹھیں گے, لیکن انگلی نہیں اٹھنی تھی. ایک واقعہ ہوا 18 اکتوبر کو 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو پر حملہ ہوا کراچی میں. اس کی ایف آئی آر آپ کی مرضی کے مطابق, پیپلز پارٹی کی مرضی کے مطابق درج نہیں ہوئی. آپ نے عدالت سے رجوع کیا اور پھر کہیں جا کے وہ درج ہوئی. پھر ثانیہ لیاقت باغ اس پہ بھی پیپلز پارٹی کو عدالت کا رخ کرنا پڑا. آج پھر وہی پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی, یعنی ایک شخص جس کے قافلے پر حملہ ہوا, خود وہ زخمی ہیں, ان کے 10-11 لوگ اور زخمی ہیں, اہم لوگ ہیں وہ, ایک کارکن شہید ہو گیا. لیکن حکومت یعنی اتنا اس قدر پنجاب کی حکومت بھی بے بس ہے اور وفاقی حکومت بھی کوئی کچھ نہیں رول ادا کر رہی کہ ایف آئی آر تک ان کی مرضی کی, متاثرہ فریق کی مرضی کی درج نہیں ہو رہی. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتی ہے, وزیر داخلہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ اس رویے کو درست سمجھتے ہیں حکومت کے کہ یا پولیس کے رویے کو کہ متاثرہ فریق اپنی مرضی کی ایف آئی آر بھی نہ کٹوا سکے؟ میں قانون کے مطابق جو بھی معاملات ہیں میں ان کی حمایت کرتا ہوں, میں غیر قانونی رویوں کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن آپ جن واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے تقابلی جائزہ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. کراچی میں جو بی بی پر حملہ ہوا اس میں اور عمران خان کے حملے پہ زمین آسمان کا فرق ہے. بی بی پر حملہ ہوا, پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی سندھ میں, ارباب صاحب کی حکومت تھی. جتنے لوگ شہید ہوئے وہ آپ نے خود دیکھے ہیں, کوئی عام حملہ نہیں تھا, سینکڑوں لوگ شہید ہوئے. اور وہ تو سیاسی تاریخ عجیب و غریب واقعہ ہے. نہیں, میرا تو سوال اتنے سارے لوگ شہید ہوئے. صاحب معذرت کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ تھا, 148 کے قریب کارکن شہید ہوئے, لیکن آپ کی مرضی کے ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی. اب بھی وہی صورتحال ہے. میں اسی کے جواب دینا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ وہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو میں اس کی طرف چلا گیا ہوں. جناب یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, خان صاحب کی اپنی حکومت ہے, تو یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے. یہاں کا معاملہ ہے پھر چیف منسٹر کو جوابدار بنائیں, وہ اس پہ کیس ایف آئی آر پہ چیف منسٹر پہ بنانی چاہیے کہ ان کے چیف منسٹر کیوں نہیں کاٹ رہے ہیں. چیف منسٹر نام لیں, چیف منسٹر نے بتائیں کہ کون ہے ان کو جوابدار ایف آئی آر کاٹنے نہیں دے رہے ہیں. چیف منسٹر اگر خاموش ہیں تو پھر یہ, یا چیف منسٹر راز رکھ رہے ہیں کہ حملے کو چھپا رہے ہیں. حملے کی نوعیت اس قسم کی ہے, مشکوک بنا ہوا ہے یہ حملہ. آپ بتائیں, جس انداز سے میں تجزیہ نہیں کر رہا, میں ابھی نہیں بتاتا, میں نہیں کہتا, لیکن جس قسم کا واقعے پر تجزیہ آ رہے ہیں وہ تو پورا حملہ مشکوک ہو گیا ہے کہ وہ نیچے کھڑے ہیں, پیروں میں سے گولی لگی ہے, گولی کے ٹکڑے ہو گئے. چانڈیو صاحب, تجزیہ نہیں کر رہا جو اخبارات میں آ رہا ہے. جی سر, گزارش اعتزاز احسن صاحب جو پیپلز پارٹی کے ایک محترم رکن بھی ہیں, سینیٹر بھی رہے, منسٹر بھی رہے, بڑے قانون دان ہیں, آج انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر متاثرہ فریق کی مرضی کی ہی درج ہونی چاہیے قانون کے مطابق, وہ جو سی آر پی سی ہے 154. اور دوسرا جو ملزم ہے نوید, جس طرح اس نے بیان دیا وہ طوطے کی طرح ہٹائے ہوا بیان تھا, تو اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی, تو ذمہ دار وہ پرویز الہی ہے, پرویز الہی سارا معاملہ مشکوک کر رہا ہے. جی ہاں, اعتزاز صاحب بڑے سینئر قانون دان ہیں, میں ان کی قانون دانی پر تو رائے نہیں دے سکتا. ان کے سیاسی موقف پر آج کل جو ان کا ہے اس پہ بول سکتا ہوں.
صحیح۔ لیکن میں اپنی اتنی ہمت نہیں پاتا خود میں کہ ان کے سیاسی موقف پہ بھی آج کل بات کروں. صحیح۔ سب جانتے ہیں ان کے سیاسی موقف کو، وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے معاملے میں کیا سیاسی موقف رکھتے ہیں، وہ وجہ ہے. لیکن میں ابھی بھی اس کا قائل ہوں. اچھا، پنجاب حکومت میں چودھری پرویز الہی کی حکومت ہے. چودھری پرویز الہی کو بڑے شوق سے خان صاحب وزیر اعلیٰ بنوایا ہے. اگر ایف آئی آر داخل نہیں ہو رہی ہے تو ذمہ دار پرویز الہی ہے. چودھری پرویز الہی کو بتانا چاہیے کہ کون سا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ ایف آئی آر داخل نہیں کروا رہے ہیں. جی. عدالت کہہ رہی ہے ایف آئی آر داخل کرنی چاہیے. ذمہ دار پرویز الہی ہے. اگر جرت ہے خان صاحب میں تو ایف آئی آر کٹوائیں ہی پرویز الہی پر کہ جناب ہمارے کو انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا ہے. پرویز الہی ذمہ دار ہیں. آپ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ پرویز الہی کو ذمہ دار کریں، پتہ چل جائے گا کہ کون ہے. باقی اعزاز صاحب قانون دان ہیں بہت بڑے، ان کے اپنے تحفظات ہیں نون لیگ کے لیے. میں ان پر کچھ بات نہیں کر سکتا. صحیح ہے. ابھی میرا اتنا بڑا وزن نہیں کہ میں اعزاز صاحب پر بات کر سکوں. اچھا چانڈیا صاحب بریف کمنٹ کیجئے گا. اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو آئی، وہ معاملہ آپ نے دیکھا. اب پرویز رشید صاحب کی ایک ایسی ویڈیو گردش کر رہی ہے. آپ لوگ سینئر سیاستدان ہیں، ایوان بالا کے رکن رہے ہیں، کوئی ہیں کوئی رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کیسے رکے گا؟ یا آپ لوگ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ نہیں ہیں؟ دیکھیں ہمارے سینیٹر ہیں، میں اس معاملات کی حمایت نہیں کر سکتا. میں مذمت کرتا ہوں جو کچھ سینیٹر صاحب کے ساتھ ہوا ہے. وہ انتہائی محترم ہیں، وہ انتہائی بہت اچھے ہیں، ایماندار ہیں، جی. محنتی ہیں، قابل ہیں. پی ٹی آئی میں تو کیا ہوا، ہم ان کے ساتھ ہیں. میں ان کے ساتھ. ٹائم ختم ہو گیا چانڈیا صاحب. اب یہی بات تو مصطفیٰ نواز کھوکر بھی کر رہے تھے، بات آگے نہیں. ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ مولا بخش چانڈیا صاحب، آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے.